Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, students. This is the new lecture, and this is the last lecture of chapter number 7, book number 1. जब वो बार बार उसकी बच्ची की माँ कह रही है कि ये अच्छा आदमी है, ये आपको कुछ नहीं करेगा, तो वो आखिरकार बोल ही पड़ता है। आई ब्रोकन, मैं बीच में बोल पड़ा या मैंने बात काट दी। ब्रेक इन का मतलब इंटरफियर करना या इंटरप्ट करना होता है। फॉर हेवन से, खुदा के लिए, डोंट कॉल अ नाइस मैन टू हर, डोंट कॉल मी टू हर, उसके सामने मुझे अच्छा आदमी या नफीस आदमी मत कहो। डोंट कॉल इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या होगा? उसके सामने मुझे एक अच्छा आदमी मत कहो। मैंने उसकी बात काट दी। खुदा के लिए उसके सामने मुझे अच्छा आदमी मत कहो। आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट। अब ये क्यों कह रहा है उसके सामने? वो इनफैक्ट बच्ची को डरा के वो गला खलवाने के पर मजबूर करना चाहता था, यानी फोर्स ऑफ यूज इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ लैंग्वेज से। लेकिन माँ बार बार कह रही थी कि बहुत अच्छा आदमी है, तो जाहिर है बच्ची उससे डरेगी नहीं। और वो जो गला खलवाना उसके लिए जो ओपन करवाना जरूरी था, वो क्या होगा, वो नहीं खोल रही थी। तो नतीजतन वो क्या था, उसके नतीजे में वो बार बार कह रहा था, वो बार बार कह रही थी कि मैं ये अच्छा आदमी है। लेकिन डॉक्टर चाहता था कि वो बच्ची डर के मारे जो ना वो मुंह खोल दे। इसलिए वो कहता है मुझे उसके सामने अच्छा आदमी या नफीस आदमी मत कहो। मुझे उसके सामने नफीस आदमी मत कहो। आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट। मैं यहाँ, ऑन द चांस, पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना। मैं यहाँ ऑन द चांस, इस इम्कान पर, मैं यहाँ इस इम्कान पर, टू लुक एट हर थ्रोट, उसके गले का मुआयना करने के लिए मौजूद हूँ। मैं यहाँ इस इम्कान पे उसके गले का मुआयना करने के लिए मौजूद हूँ। मैं यहाँ इस इम्कान पर उसके गले का मुआयना करने के लिए मौजूद हूँ। पहले सब्जेक्ट का तर्जुमा करना है, फिर लास्ट से वापस आना। मैं इस इम्कान पर उसके गले का मुआयना करने के लिए मौजूद हूँ कि शी माइट हैव डिप्थेरिया, कि शायद उसे खन्नाक ना हो। माइट का इस्तेमाल करते हैं चांस के लिए। क्या होगा? कि शायद उसे खन्नाक ना हो, शायद उसे खन्नाक ना हो। माइट हैव डिप्थेरिया एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट, और गालिबन और यकीनन उससे मर ना जाए। पॉसिबली क्या होगा? यकीनन, और यकीनन उससे मर ना जाए। मैंने अब दो क्लॉजेस हैं, एक डिप्थेरिया तक है। क्या होगा? कि शायद उसे खन्नाक ना हो और वो यकीनन उससे मर ना जाए। क्या होगा? मरने के लिए हम प्रपोजिशन क्या है, डाई का इस्तेमाल किया। डाई जो है क्या होगा? मरना। अगर डाई क्या होगा? ऑफ है, तो ये बीमारी से मरना हो गया, डिजीज से मरने को कहते हैं। डाई फ्रॉम है, तो ये क्या होगा? हंगर या थर्स्ट से मरना। डाई फार है, तो ये किसी की खातर मरना, किसी पर्पस के लिए। डाई आउट है, तो इसका मतलब क्या होगा? फिनिश होता है। डाई डाउन है, तो इसका मतलब क्या होगा? डिक्रीज हो जाना, डिक्रीज हो जाना। उसके बाद उसी तरह से डाई डाउन यानी कम हो जाना, कमी आ जाना। डाई आउट, तो ये डाई के साथ हम मुख्तलिफ प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। उसके तो डाई ऑफ क्या होगा? बीमारी से मरना। डाई ऑफ क्या होगा? बीमारी से मरने को कहते हैं। मैं यहाँ पे उसके इस इम्कान पे गले का मुआयने करने के लिए मौजूद हूँ कि कहीं शायद उसे खन्नाक ना हो और वो यकीनन उससे मर ना जाए। बट दैट्स नथिंग टू हर, लेकिन इससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पे गुस्से में आके कहता है, लुक हियर, आई सेड टू द चाइल्ड, मैंने बच्ची से कहा। पहली रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा आ गया। मैंने बच्ची से कहा, इधर देखो, वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, हम आपके गले का मुआयना करने वाले हैं। अब गोइंग टू
یہ فیوچر کا میننگ دیتا ہے کیونکہ مین ورب آپ کا کیا ہے, گوئنگ, جا نہیں رہا بلکہ کیا ہے, معائنہ کرنا ہے. ہم آپ کے گلے کا معائنہ کرنے والے ہیں. جب کوئی کام کرنے والے ہوں تو وہاں پہ یوز کرتے ہیں going to اور about to. بالکل قریب پہنچ جائیں تو about to. جیسے گھر میں داخل ہونے ہی والے ہیں تو آپ کہیں گے I am about to enter the house. اور اگر آپ کیا ہے, ابھی کچھ دیر بعد کو کام کرنا ہے, جیسے we are going to launch a new software, تو یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, بعد میں ہے, after some time. کیا ہوگا, میں نے بچی سے کہا ادھر دیکھو, ہم آپ کے گلے کا معائنہ کرنے والے ہیں. You are old enough to understand what I am saying. You are old enough, کافی بڑی ہو, to understand, سمجھو, what I am saying, جو میں کہہ رہا ہوں. تم جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے کافی بڑی ہو. تم جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے کافی بڑی ہو. Will you open it by yourself? کیا آپ اسے خود سے کھولو گی؟ Will you open it by yourself? کیا آپ, سبجیکٹ, پھر کیا ہوگا, لاسٹ سے واپس آنا ہے, کیا اسے آپ خود سے کھولو گی, یا shall we have to open it for you, یا ہمیں آپ کی خاطر اسے کھولنا پڑے گا. open it for you, open it کرنا ہے, کیا ہوگا, for you, آپ کی خاطر, یا ہمیں آپ کی خاطر اسے کھلوانا پڑے گا. we have to open it for you. کیا آپ اسے خود سے کھولو گی یا ہمیں آپ کی خاطر اسے کھلوانا پڑے گا. we have to open it for you. تو کیا ہوگا, کیا آپ اسے خود سے کھولو گی یا ہمیں آپ کی خاطر اسے کھلوانا پڑے گا. یہاں پہ بائی کے ساتھ ہم کیا یوز کرتے ہیں, ہم پریپوزیشن ہے جس کے بعد آبجیکٹ لگائیں گے. اگر ہم نے کیا ہوگا, ریفلیکس بھی استعمال کرتے ہیں, بائی یور سیلف, جنہیں اب سٹریس کرنا ہو اس پہ, سبجیکٹ پہ. تو اس پیراگراف میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ وہ اصل میں کیوں اس کو وہ روک رہا تھا ماں کو کہ نائس مین نہ کہے. انفیکٹ وہ اس کو وہ چاہتا تھا کہ وہ بچی جو ہے نا وہ ڈائگنوز کروا لے وداؤٹ یوز آف فورس, لیکن الٹیمیٹلی پھر اس کو ویسا ہی کرنا پڑا. ناٹ اے موو, کوئی حرکت نہیں. ایون ہر ایکسپریشن ہیڈنٹ چینج, حتیٰ کہ اس کے چہرے کا تاثر بھی نہیں بدلا تھا. ایکسپریشن کہتے ہیں فیس کے تاثرات کو, چہرے کے تاثرات کو, حتیٰ کہ اس کے چہرے کے تاثرات بھی نہیں بدلا تھا. ہر بریس ہاور, بہرحال اس کی سانسیں, کمنگ فاسٹر اینڈ فاسٹر, تیز سے تیز تر آ رہی تھی. فاسٹر اینڈ فاسٹر کمپیریٹیو ڈگری ہے, دونوں میں کیا لگایا, کمپیریٹیو ڈگری, دونوں میں کیا یوز کیا, دونوں فاسٹر ہیں. یعنی کیوں فاسٹر ہیں, پہلے سے زیادہ تیز, تو اس کی سانسیں بہرحال تیز سے تیز تر آ رہی تھی. نارمل سیکوینس آف سینٹینس دیکھیے کہ ہر بریتھس ور کمنگ ہے, تو نارمل سیکوینس آف سینٹینس یہاں تک ہے, ہر بریتھس ور کمنگ فاسٹر اینڈ فاسٹر. اگر بیچ میں کوئی انٹرپشن آ جائے گی, جس طرح سے ہاؤور ہے, ایز فار ایز آئی نو ہے, اگر بیچ میں آ جائے تو پہلے بھی کوما یوز کرنا ہے اور بعد میں بھی کوما یوز کرنا ہے. ہر بریس, ایز فار ایز آئی نو, ایز فار ایز آئی کین, آئی کوڈ انڈرسٹینڈ, ور کمنگ اینڈ فاسٹر اینڈ فاسٹر. تو اس طرح سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں, پہلے بھی کوما اور بعد میں بھی کوما لگاتے ہیں. دین دا بیٹل بگین, پھر کشمکش شروع ہوگی. بیٹل سے مراد کیا ہوگا, کشمکش, جنگ. پھر کشمکش شروع ہوگی, I had to do it, مجھے یہ سب کرنا تھا. بیٹل اور وار میں کیا فرق ہوتا ہے, جو ایک جگہ پہ لڑی جائے وہ بیٹل ہوتی ہے, جو ملٹیپل جگہوں پہ لڑی جائے وہ وار ہوتی ہے, جو وائڈ اسپریڈ ہوتی ہے. I had to do it, مجھے یہ سب کرنا تھا. جب کوئی کام لازمی کرنا پڑے تو کیا یوز کرتے ہیں, had to کا استعمال کرتے ہیں. مجھے یہ سب کرنا تھا. I had to have a throat culture. throat culture گلے کا معائنہ, انسپیکشن, انالیسس, for own protection, اس کی اپنی حفاظت کے لیے, سیفٹی کے لیے. کیا ہوگا, مجھے, سبجیکٹ کا ترجمہ کرنا ہے, مجھے کیا ہوگا, مجھے اس کی, پھر لاسٹ پہ چلے جائیں, اس کی اپنی حفاظت کے لیے اس کے گلے کا معائنہ کرنا تھا. مجھے اس کی اپنی حفاظت کے لیے اس کے گلے کا معائنہ کرنا تھا. بٹ فرسٹ, لیکن سب سے پہلے, I told the parents, میں نے والدین کو بتا دیا تھا. سب سے پہلے میں نے والدین کو بتا دیا تھا. کیا بتا دیا تھا, کیا ہوگا, لیکن سب سے پہلے میں نے والدین کو بتا دیا تھا that it was entirely up to them, یہ مکمل طور پہ ان کی ذمہ داری ہے.
لیکن سب سے پہلے میں نے والدین کو بتا دیا تھا کہ یہ مکمل طور پہ ان کی ذمہ داری, entirely up to them. It was entirely up to them. یہ مکمل طور پہ ان کی ذمہ داری ہے. I explained the danger. میں نے خطرے کی وضاحت کر دی. میں نے خطرے کی وضاحت کی but said, لیکن کہہ دیا. میں نے خطرے کی وضاحت کی لیکن کہہ دیا I would not insist on throat examination. کہ میں لاسٹ پہ چلے جائیں, گلے کے معائنے پر اصرار اس وقت تک نہیں کروں گا, ایز لانگ ایز, چونکہ یہاں پہ شرط آ گئی, ٹائم آ گیا, میں گلے کے معائنے پہ اس وقت تک زور نہیں دوں گا. انسسٹ آن کا مطلب فورس کرنا ہوتا ہے, سٹریس کرنا ہوتا ہے. میں گلے کے معائنے پہ اس وقت تک اصرار نہیں کروں گا so long as they would take the responsibility, جب تک کہ وہ خود اس کی ذمہ داری نہیں لے لیتے. جب تک یہ نہیں کہ وہ اگر خود کھلوائیں گے تو میں مطلب چیک کر لوں گا, اگر نہیں کھلوا سکے تو میں واپس چلا جاؤں گا. تو میں نے خطرے کی وضاحت کر دی. ایک کلاس ہوگی, اگلی کلاس ہے لیکن کہہ دیا, یہ اگلی کلاس ہوگی لیکن کہہ دیا میں گلے کے معائنے پر اس وقت تک اصرار نہیں کروں گا یا زور نہیں دوں گا جب تک کہ وہ خود اس کی ذمہ داری نہیں لے لیتے. انسسٹ کے ساتھ فکس پریپوزیشن ہے کیا, آن ہے. جیسے آپ انسسٹ کے ساتھ I insisted him to go نہیں ہوگا, I insisted him on going ہوگا. اور so long جو ہے وہ ٹائم کے لیے استعمال کرتے ہیں, سملر ہے جس طرح سے until ہے. اور if اور کیا ہوگا, if اور unless جو ہے وہ شرط کے لیے, کنڈیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. جی نیکسٹ دیکھیے گا جی, اس کے ریلیٹڈ جو اسٹرکچرز ہیں, جو سینٹینسز ہیں اس کے ریلیٹڈ ہیں. she is enough old نہیں ہوگا, old enough ہوگا, کیونکہ enough کا جو ایڈورب ہوتا ہے ہمیشہ ایڈجیکٹو کے بعد لگاتے ہیں. I thought she, اب thought آ گیا تو اس کا مطلب ٹینس کون سا ہو گیا, پاسٹ کا ہو گیا. جب پاسٹ ہو تو آگے ہم may استعمال نہیں کر سکتے. may کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا, might ہو جائے گا. may کی جگہ پہ might ہو جائے گا اس کی بجائے. اور might have diphtheria. She bought a gift by her own. اب she bought a gift by her, کیا ہوگا, by خود کیا ہے, یہ سٹریس دینا مقصد ہے تو by herself ہوگا, from the bazaar. She was going high and high نہیں ہوگا, پہلے سے زیادہ بلندی کی طرف ہے تو higher and higher ہوگا. Insist him to open نہیں ہوگا, insist him on opening the shop ہے. But I didn't think that she will. اب didn't think past میں ہے تو یہاں پہ will استعمال نہیں کریں گے بلکہ کیا لگائیں گے, would کا استعمال کریں گے. جی this was this page and then move to the next one. اس میں دیکھیے گا کس طرح سے ہم ناؤن اور پروناؤن کے ساتھ اور یا ورب کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن ڈیولپ کرتے ہیں. یہ وہ انڈیویجولائز ناؤن ہے جو کیا ہوتے ہیں, چیز آبجیکٹ سنگل ہوتی ہے لیکن یہ ورب پلورل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یعنی ناؤن یہ پلورل یوز ہوتا ہے لیکن چیز سنگل ہے, جیسے سیزرز ہے, کینچی سنگل ناؤن ہے یعنی سنگل آبجیکٹ ہے, لیکن اس کی جگہ جو ناؤن استعمال ہوتا ہے وہ پلورل ہے, پروناؤن بھی پلورل ہوگا, اس لیے دی سیزر ہوگا, دس سیزر نہیں کہیں گے. اور آر استعمال ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پلورل میں استعمال کریں. کلوتھس ہے تو آر ہوگا, گلاسز ہے تو کیا ہوگا, دیم ہوگا, کیونکہ پلورل میں استعمال کر رہے ہیں. فوک ور یہ بھی پلورل میں استعمال ہوتا ہے, لوگ. اور کیا ہوگا, بلونگنگز ہے تو کیا ہوگا, دیر آ جائے گا. the lives outskirts ہے تو پلورل آئے گا, have آ جائے گا. البتہ ان کو سنگل بنانا ہو تو اب pair of earnings was ہو جائے گا, pair of glasses was ہو جائے گا, کیونکہ اب سبجیکٹ جو ہے وہ pair ہو گیا نہ کہ glasses ہے. اس طرح سے کچھ پریپوزیشن اس چیپٹر میں سے, sitting on father's lap, یہ 2007 کے اینٹی ٹیسٹ میں بھی آیا تھا. an unknown disease broke out, اچانک شروع ہو جانے کو کیا کہتے ہیں, broke out کہتے ہیں. break I am taking in, اب میں talking about, جب میں بات کر رہا تھا تو باپ نے کیا کیا اس میں, ظاہر بات میں آ کے کیا کیا, انٹرفیئر کیا, تو کیا ہوگا, broke in ہو جائے گا. the class will break on, break on نہیں ہوگا, break off ہوتا ہے, ختم ہو جانا, end ہو جانا. پارو I can die for you, کسی کے لیے مرنا, جو شاہ رخ خان کی مشہور مووی ہے دیوداس, تو پارو اس کا ایک کریکٹر ہے.
क्या होगा, the old man died, क्या होगा of, क्योंकि बीमारी है तो बीमारी से क्या लगाना, died of. insist to open ही होगा, insist on opening होगा, क्योंकि ये क्या है, उसके बाद हमने क्या लगाना, insist के साथ on इस्तेमाल करते हैं और फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद है किस तरह से इस सवाल कैसे टेकअप करने हैं हमने. माँ ने क्यों रिब्यूक किया या क्यों एडमॉनिश किया, बुरा भला क्यों कहा, सर्जनिश क्यों की. रिब्यूक पे सवाल करना है, कौन रिब्यूक कर रहा है, वो जो ना वो माँ कर रही है, तो क्या होगा, द मदर रिब्यूक्ड हर. काम करने वाला मौजूद है तो सब्जेक्ट मौजूद हो तो वो सेंटेंस क्या होगा, एक्टिवाइज होगा. जी, क्या होगा, अब उसने इंसल्ट किसने की, इंसल्ट पे सवाल करें, कौन कर रहा है, द गर्ल हैड इंसल्टेड द डॉक्टर. फिर उसी ने बिहेव करे, शी हैड बिहेव्ड रूडली, शी हैड अटैक्ड, शी हैड नॉक्ड अवे, शी डिडंट लिसन टू हिम, और शी रिमेन्ड इंडिफरेंट एंड कोल्ड. उस वक्त भी इंडिफरेंट थी, तो ये पास्ट में आ जाएगा, जो काम पहले हो चुका है परफेक्ट टेंस में लगा देंगे. तो अब चूंकि जब रिव्यू किया यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे जब रिव्यू किया तो ये सारा एक्शन उससे पहले क्या होगा, हो चुका है. क्योंकि ये पहले ही हो चुका है तो कौन सा टेंस आ जाएगा, परफेक्ट टेंस आ जाएगा. उसके बाद किस तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री, जैसे आपने फास्टर एंड फास्टर देखा, इस तरह से क्या होगा देखते हैं. दिस ईयर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इस साल के साथ मुकाबला है. जब इस साल के साथ मुकाबला है तो फिर क्या होगा, दिस ईयर के साथ. फिर जाहिर है हमने मोस्ट फिल्म्स नहीं लगाए, मोर फिल्म से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कंपैरेटिव है. इस साल के साथ ही अंडरस्टूड कंपैरिजन. देन बिफोर है तो मोर कंफर्टेबल हो जाएगा, पहले के साथ मुकाबला है. A few boys have got high percentage. अब यह मुकाबला है तो उसी कौन सी डिग्री लगानी है, जब दो लोगों का कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, हायर होगा. दिस ईयर पाकिस्तानी इकोनॉमी इज, अब दिस ईयर हमें इंडिकेट कर रहा है क्या, ये पाकिस्तानी इकोनॉमी क्या है, बेटर है या वर्स वर्स है. जब दो एडजेक्टिव्स एक सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो दोनों के साथ दा लगाते हैं. द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर यू रन द अर्लियर यू रीच. अर्लियर अर्लियस्ट कंपैरेटिव डिग्री है तो दा लगा दें. डॉक्टर ने क्या थ्रेटन किया, अब थ्रेटन करना धमकाना होता है, धमकी देना. अब थ्रेटन पे सवाल करना है, कौन थ्रेटन कर रहा है, द डॉक्टर. थ्रेटन द गर्ल, क्या, इसके दो तरीके हैं, या इन्फिनिटिव आ रहे, टू यूज फोर्स टू हैव हर थ्रोट कल्चर, उसके गले का मुआयना करने. और या ये भी कह सकते हैं कि द डॉक्टर थ्रेटन द गर्ल दैट. अब यूज कर लिया है, यूज करेगा, तो यूज करेगा पास्ट में है लेकिन फ्यूचर है, इन पास्ट है, तो ही दैट ही वुड यूज फोर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं. सिमिलरली इंटीमेट हर के साथ, किसने इंटीमेट किया, उसी ने, ही इंटीमेटेड हर दैट. अब ये माँ ने कहा था तो ये क्या होगा, दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है. उसने क्या होगा, हॉस्पिटल के बारे में माँ ने भी कहा था कि अस्पताल जाना पड़ेगा, तो क्या होगा, द मदर इंटीमेटेड हर दैट शी वुड सेंड हर टू हॉस्पिटल इफ शी डिडंट ओपन हर माउथ. और अगर डॉक्टर के हवाले से हो तो डॉक्टर भी उसको धमका रहा था. तो ये दोनों करेक्टर का चूंकि रिब्यूकिंग के हवाले से सवाल आ सकता है. स्टर्बन और अनरूली कौन था, ये एडजेक्टिव्स हैं, इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, गर्ल के बारे में. तो शी वॉज स्टबन एंड अनरूली. यहाँ पे बार बार नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, दो करेक्टर हैं सवाल में. एक डॉक्टर है, उसके लिए क्लियर है कि वो ही लिखना है, और एक गर्ल है, उसके लिए क्लियर है कि वो शी लिखना है. तो इसलिए वो चूंकि एम्बिगुइटी पैदा नहीं कर रहे, इसलिए वहां पे हमने क्या यूज करेंगे, वहां पे उसकी जगह प्रोनाउन लगा देंगे. रेजिस्ट कर रहा है, किसने रेजिस्ट किया, उसने, तो शी रेजिस्टेड एवरी टाइम टू गेट हर डायग्नोज्ड. जी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. क्या होगा, अकाउंट फॉर accused of care to shouldn't concentrate on
prevent him क्या होगा from और succeeded in winning और aimed at getting. तो ये preposition fixed है, तो ज़ाहिर है जो preposition fixed होगा वहां पे क्या होगा, far है तो ज़ाहिर है far के साथ हम do नहीं लगाएंगे, doing ही इस्तेमाल होगा. जहाँ पे preposition आ जाए वहां पे fourth form इस्तेमाल करते हैं, यानी present participles. अब यहाँ पे सेंटेंस देखिएगा, बिहेवियर ऑफ द गर्ल डॉक्टर के साथ कैसा था. एग्रेसिव, ऑफेंसिव, इंसल्टिव कौन था? बिहेवियर ऑफ द गर्ल. तो क्या होगा? द बिहेवियर ऑफ द गर्ल, इंफॉर्मेशन है, एडजेक्टिव है सारे के सारे, तो इंफॉर्मेशन होगा वाज एग्रेसिव, ऑफेंसिव इंसल्टिंग. एग्रेसिव मतलब बड़ा सख्त, ऑफेंसिव जो गुस्ताखाना कह लो, इंसल्टिंग भी इंसल्ट. रूड का मतलब होता है मगरूर, मतलब सख्त लहजे वाला, नॉन कोऑपरेटिव. जी. रिमेन कोल्ड एंड डिफरेंट कौन रहा? शी. तो क्या होगा? शी रिमेन कोल्ड. रिस्पॉन्ड उसने किया, यानी उसके मुताबिक उसको रिएक्शन का इजहार किया? नहीं, तो शी डिडंट रिस्पॉन्ड. रेजिस्ट किया? यस. तो क्या होगा? शी रेजिस्टेड ऑल द अटेम्प्ट्स टू एग्जामिन हर. और शी नॉक्ड अवे हिज ग्लासेस, उसके ग्लासेस को क्या कर दिया? नॉक अवे कर दिया, इन दो टाइम. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जी. जी बच्चों, इफ यू डोंट डू व्हाट द डॉक्टर सेज, अगर तुम वो नहीं करोगे जो डॉक्टर कहता है. इफ यू डोंट डू व्हाट द डॉक्टर सेज, डॉक्टर तुम्हें करने को कहता है, यू विल हैव टू गो टू हॉस्पिटल, तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा. ये सवाल आ गया जो हमने पूछा कि धमकी क्या लगाई थी. अगर तुम वो नहीं कहता जो डॉक्टर करने को कहता है तो तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा. माँ ने उसे सख्ती से तंबीह की. एडमॉनिश का मतलब क्या होगा? तंबीह करना. उसको हम कहते हैं, इसको रिब्यूक करना, स्कोल्ड करना. तो उस माँ ने पहले रिपोर्टिंग क्लास का तर्जुमा, माँ ने सख्ती से तंबीह की, अगर तुम वो नहीं करोगे जो डॉक्टर तुम्हें कहता है तो तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा. विल हैव टू का इस्तेमाल है. हैव टू का इस्तेमाल करते हैं हमको लाजमी काम करना पड़ेगा. पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लैप, इसे अपने सामने अपनी गोद में डालो. इसे अपने सामने अपनी गोद में डाले. आई ऑर्डर्ड, मैंने हुक्म दिया. तो पहले रिपोर्टिंग क्लास, फिर आपने एक क्लॉज का तर्जुमा करेंगे. मैंने हुक्म दिया इसे अपने सामने अपनी गोद में डालो. गोद होगा झोली या वो क्या, गोदी नहीं होगा. मैंने हुक्म दिया कि इसे अपने सामने अपनी गोद में डालो. एंड होल्ड बोथ हर रिस्ट, और इसके दोनों कलाइयों को पकड़ लो. इसके दोनों कलाइयों को पकड़ लो. होल्ड बोथ ऑफ रिस्ट. अब यहाँ पे पुट और होल्ड ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं. पुट भी फर्स्ट फॉर्म है और होल्ड भी फर्स्ट फॉर्म है. क्या क्या वजह है? क्योंकि क्या होगा, दोनों कौन से वर्ब हैं? इम्पेरेटिव दोनों वो सेंटेंसेस हैं, तो दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं. और जब दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि दोनों में इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं. बट एज सुन एज ही डिड, लेकिन उसने जो ही ऐसा किया, द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम. यहाँ पे एज डिड वाला एक क्लॉज है, लेकिन जो जिस लम्हे उसने ऐसा किया, बच्ची ने चीख मारी. लेट आउट का मतलब होता है चीख मारना. लेट टू किराए पे देना होता है. लेट ऑफ का मतलब छोड़ देना होता है. और लेट इन का मतलब अंदर आने देना. तो बच्ची ने चीख मारी. स्क्रीम का मतलब शाउट, येलिंग, क्राइंग. डोंट, यू आर हर्टिंग मी, मत करो, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो. तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो, तुम मुझे एजाब पहुंचा रहे हो. लेट गो ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथों को छोड़ दो. लेट दम गो, उन्हें छोड़ दो. आई टेल यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उन्हें छोड़ दो. देन शी श्रीक्ड, ज़ाहिर है बच्चों के पास जो बात नहीं बने तो वो बच्चे कहते हैं मैं चीखूंगी. तो देन शी श्रीक्ड टेरिफाइंगली हिस्टेरिकली. फिर वो, अब क्या होगा? टेरिफाइंगली खौफनाक हद तक, ड्रेडफुली, हिस्टेरिकली पागलों की तरह. तो फिर वो क्या होगा? फिर वो खौफनाक तरीके से पागलों की तरह चीखी चिल्लाई. फिर वो खौफनाक तरीके से पागलों की तरह चीखी चिल्लाई. स्टॉप इट, ठहरो, यू आर किलिंग मी, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो. फिर क्या होगा? उसने खौफनाक तरीके से पागलों की तरह चीखें मारी. ठहरो, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो.
ڈو یو تھنک، کیا آپ کے خیال میں، شی کین اسٹینڈ اٹ، یہ اسے برداشت کر سکتی ہے ڈاکٹر صاحب، سیڈ دا مدر، ماں نے کہا. تو پہلے رپورٹنگ کلاس کا ترجمہ کرنا ہے، پھر واپس آنا ہے. تو ماں نے کہا ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ جو وکیٹو کیس ہوتا ہے جس میں بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہم اس کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کے خیال میں یہ برداشت کر سکتی ہے؟ اسٹینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا بھی ہوتا ہے، اور اسٹینڈ کا مطلب برداشت کرنا بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کے خیال میں، ڈاکٹر صاحب کیا آپ کے خیال میں یہ برداشت کر سکتی ہے؟ جی. تو اس کا ہسبینڈ جو ہے نا پھر اس کو بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ کہتا ہے، سیڈ دا ہسبینڈ ٹو ہز وائف، خاوند نے اپنی بیوی سے کہا، یو گیٹ آؤٹ، تم دفع ہو جاؤ، یہ تم باہر چلی جاؤ. پہلے رپورٹنگ کلاس. خاوند نے اپنی بیوی سے کہا، تم باہر چلی جاؤ. ڈو یو وانٹ ہر ٹو ڈائی آف ڈپتیریا، ڈو یو وانٹ ہر، کیا تم چاہتی ہو؟ یہ وانٹ کے بعد کیا لگاتے ہیں؟ آبجیکٹ، اور اس کے بعد انفینیٹو لگاتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ خناق سے مر جائے؟ یہ ہر کا ترجمہ ہم انفینیٹو کے ساتھ ملا کے کریں گے، کیونکہ وانٹ، لائک، ایکسپیکٹ کے بعد ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ آبجیکٹ، اور اس کے بعد انفینیٹو یوز کرتے ہیں. جیسے میں چاہتا ہوں کہ آپ ترقی کرو، I want you to flourish یا to progress. تو کیا تم چاہتی ہو کہ وہ خناق سے مر جائے؟ Come on, hold her, I said. پہلے رپورٹنگ کلاس. میں نے کہا آؤ اسے پکڑ لو. Then I grasped child's head with my left hand. پھر میں نے کیا ہوگا؟ پھر میں نے with my left hand، اب لاسٹ پہ چلے دیں، اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ چائلڈس ہیڈ، بچی کے سر کو گریسپ، جکڑ لیا. پھر میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے بچی کے سر کو جکڑ لی. اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دا ووڈن ٹانگ ڈپریسر، اور کوشش کی اس کی، ٹو گیٹ دا ووڈن ٹانگ ڈپریسر، زبان دبانے والا آلہ، بٹوین آر ٹیتھ، اس کے جبڑوں کے بیچ میں. ٹیتھ سے مراد، بٹوین ٹیتھ سے یہاں مراد اوپر والے اور نیچے والے دانت، کیونکہ ٹیتھ تو زیادہ ہیں تو پھر تو امنگ ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ دو گروپس کے درمیان وہ بات کر رہے ہیں. کیا ہوگا؟ پھر میں نے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ بچی کے سر کو جکڑ لیا یا پکڑ لیا، اور کیا ہوگا؟ لاسٹ پہ چلے جائیں، بٹوین آر ٹیتھ، اس کے جبڑوں کے بیچ میں لکڑی کا زبان دبانے والا آلہ ڈالنے کی کوشش کی. لکڑی کا زبان دبانے والا آلہ ڈالنے کی کوشش کی. یہ ٹانگ ڈپریسر وہی ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو گلا چیک کرتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے پاس ایک وہ جس طرح سے رولر ہوتا ہے، اس طرح سے ایک وہ لکڑی کا ہوتا ہے، اس کو ٹانگ ڈپریسر کہتے ہیں، جس سے وہ زبان نیچے کر کے گلے کو چیک کرتا ہے. She fought with clenched teeth، جیسے بچے نے منہ بند کر لیتے اور دوائی وغیرہ نہیں پیتے، اسی طرح سے وہ clenched teeth، شٹ جو نا وہ ٹیتھ کے ساتھ. تو کیا ہوگا؟ وہ اس نے کیا ہوگا؟ ڈیسپریٹلی، مایوسی کے ساتھ، clenched teeth، بینچے ہوئے دانتوں کے ساتھ، اس نے مایوسی سے بینچے ہوئے دانتوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جدوجہد کی. اس نے مایوسی کے ساتھ، مایوسی سے بینچے ہوئے دانتوں کے ساتھ جدوجہد کی، یعنی لڑی، یعنی جدوجہد یا بچنے کی کوشش کی. بٹ ناؤ آئی ہیڈ گرون فیوریس، لیکن اب میں غصے میں آ گیا تھا. فیوریس، ابھی یہاں پہ گرو، یہاں پہ اگانا ہے یا ہو جانا ہے، تو گرو کو ہم دونوں طرح سے استعمال کرتے ہیں. گرو کو ہم اگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہی گریو کراپس. تو جب یہاں پہ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہی گریو کراپس جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یہاں پہ گریو ایز ایکشن ورب. تو جب ایکشن ورب آ جائے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ وہاں پہ ہم اس کے بعد فرض کرو گریو کراپس آنیسٹلی، تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ ایڈورب ہونا چاہیے. اور لیکن اگر ہی گریو کیا ہوگا؟ آنیسٹ آفٹر دس انسیڈنٹ، یہاں پہ اس کے مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ گریو سے سیکنڈ والی کیس میں یہ ہونا مراد ہے، تو ہونے کی صورت میں ہم نے ایڈجیکٹو لگانا ہے، اور جب ایکشن مراد ہو تو اس کے ساتھ ہم نے ایڈورب استعمال کرنا ہے. ظاہر ہے اس کے بعد گریو جب ایز ایکشن آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم نون استعمال کریں گے.
جی تو یہ تو تھا گریو. اب میں کیا ہوگا ایٹ دا چائلڈ, میں اب بچی پر کیا ہوگا سخت غصے میں آ گیا تھا. اب یا مجھے اب بچی پہ بہت سخت غصہ آ گیا تھا. ایٹ دا چائلڈ ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ چائلڈ جو ہے نا آلریڈی اسپیسیفک ہے, تو اس لیے آج چائلڈ نہیں لگائیں. اب میں بچی پر سخت غصہ آ گیا تھا. I tried to hold myself down. میں نے کیا ہوگا سبجیکٹ آ گیا, ہولڈ مائی سیلف ڈاؤن, میں نے خود پہ قابو رکھنے کی کوشش کی. ورب چونکہ اردو میں لاسٹ پہ ترجمہ کرتے ہیں, تو میں نے خود پہ قابو رکھنے کی کوشش کی بٹ کوڈنٹ, لیکن نہ رکھ سکا. اب یہ ہم دیکھیے گا جب ہم نے کیا ہوگا یہ ہولڈ کیا ہوگا ڈاؤن ہے. ہولڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے سسٹین کرنا, یعنی اپنے لیول پہ قائم رکھنے کو ہولڈ اپ کہتے ہیں. اور اسی طرح سے کیا ہوگا ہولڈ اپ, ہولڈ قائم رکھنا اپنی جگہ, ہولڈ اپ سسٹین کرنا. اسی طرح سے ہولڈ ڈاؤن جیسے بھی آپ نے دیکھا کیا ہوگا کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس سے مطلب. اسی طرح سے ہولڈ کیا ہوگا آپ کہہ لیں ہولڈ اپ, یہی دو زیادہ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہیں, ہولڈ اپ اور ہولڈ ڈاؤن. تو ہولڈ آؤٹ بھی ہوتا ہے سامنے جو نا وہ رکھ دینا, پلیس اٹ بیفور ادر, ہولڈ آؤٹ. جی بٹ کوڈنٹ, لیکن میں نے اپنے غصے پہ قابو رکھنے کی کوشش کی لیکن ایسا نہ کر سکی. آئی نو نہ کر سکا. آئی نو ہاؤ ٹو ایکسپوز اے تھروٹ فار انسپیکشن. میں جانتا تھا گلے کو معائنے کے لیے کیسے کھلوانا ہے. میں جانتا تھا گلے کو معائنے کے لیے کیسے کھلوانا ہے. انسپیکشن کا مطلب کیا ہوگا معائنے کے لیے. میں جانتا تھا گلے کو معائنے کے لیے کیسے کھلوانا ہے. ابھی نو کے بعد ہم کیا یوز کرتے ہیں, ہاؤ ٹو کا استعمال کرتے ہیں. جیسے آئی نو ڈرائیونگ نہیں ہوگا, آئی نو ہاؤ ٹو ڈرائیو ہوگا. تھروٹ فار انسپیکشن معائنے کے لیے. انسپیکشن کا مطلب انالیسس کیا ہوگا. میں جانتا تھا گلے کو معائنے کے لیے کیسے کھلوانا ہے. اینڈ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ, اور میں نے اپنی بہترین کوشش کی. میں نے اپنی بہترین کوشش کی. when finally I got, اور جب میں بالآخر کیا ہوگا finally I got, جب میں بالآخر کیا ہوگا ووڈن spatula, وہ لکڑی کا آلہ کیا ہوگا ڈالا, behind the last teeth, اس کے آخری دانت کے پیچھے, بالکل point of into mouth cavity, حلق کے بالکل آغاز. اور جب میں نے آخر کار, اب چونکہ سبجیکٹ کے بعد کہاں پہ چلے جانا لاسٹ پہ, اب لاسٹ پہ دو فریزز آپس میں اٹیچڈ ہیں, کلوزز اٹیچڈ بلکہ فریزز ہیں, اس کے آخری دانت کے پیچھے, اس کے حلق کے بالکل آغاز میں. جب میں نے بالآخر اس کی آخری دانت کے پیچھے, یعنی دانت جہاں پہ ختم ہوتے ہیں وہاں پہ وہ اورل کیویٹی شروع ہو جاتی ہے, کیا ہوگا جب میں نے بالآخر لکڑی کا آلہ اس کے آخری دانت کے پیچھے اس کے حلق کے بالکل آغاز میں ڈالا. she opened up for an instant, اس نے ایک لمحے کے لیے منہ کھولا. اوپن اپ کا مطلب ہوتا ہے کسی انالیسس کے لیے کھولنے کو ہم اوپن اپ کہتے ہیں. میں نے ایک لمحے کے لیے, اس نے ایک لمحے کے لیے منہ کھولا. اب دیکھیں فالو دا وٹ دا پیرنٹس سے, کیونکہ یہ اب کوشچن نہیں رہا. انٹروگیٹو کلاز جب کسی اور کلاز کا حصہ بن جاتی ہے تو اس کا کوشچن بھی ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ انٹروگیٹو میں اس کی ارینجمنٹ جو ہے وہ ترتیب ہو جاتی ہے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کی. تو what your parents say ہو جائے گا. اس کے بعد ہے she cried horribly and hysterically, کیونکہ کرائے کے میننگ میں اضافہ کر رہے ہیں. کرائے ورب ہے تو وہ کیا ہوگا ایڈورب ہو جائے گا. ہسٹیریکلی ایڈجیکٹو ہے تو یہ ایڈورب ہونا چاہیے, تو horribly یا سوری ہسٹیریکلی ہو جائے گا. he grew, اب یہاں پہ ہو جانا ہے, اگر تو یہاں پہ کراپس وغیرہ ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہونا تھا. اب چونکہ سیلفشنس کیا ہے, یہ ناؤن ہے, یہ ایڈجیکٹو ہوگا, تو سیلفش آ جائے گا, تو یہ کیا ہوگا گریو سے مراد ہو جانا مراد ہوگا. تو یہ دو طرح سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. لیٹس سی جی نیکسٹ پیج کی طرف. یہ پریپوزیشن جو ہم نے ابھی پڑھے کچھ, اس کا مزید دیکھتے ہیں جی. دا اونر لیٹ ٹو دا, کرائے پہ دینا. ایڈورٹائزنگ کمپنی بھی کیا ہو رہی, لیٹ ٹو کر رہی ہے. acquainted with my taste, capable of, dedicated to,
connected to our office, envious of others, familiar with me, اور کیا ہوگا grateful to you. تو یہ preposition ہے جس کے ساتھ چینج کرنے سے ظاہر ہے کریکٹ فارم آف دی وہ بھی چینج ہو جاتی ہے اور سینٹینس کا اسٹرکچر بھی چینج ہوتا ہے. تو یہ پراپر پریپوزیشن جو ہے نا وہ یاد رکھنا ہے. یہ یاد کرنے والی ہے کیونکہ پریپوزیشن یاد کرنا ہوتا ہے, میمورائز کرنا ہوتا ہے. اس کا کوئی اور چند پریپوزیشن کے سوا سبھی پریپوزیشن جو ہے نا فکسڈ بہت ساری ہوتی ہیں, اس لیے جو سینسیبلی پرسیو کی جا سکتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں. زیادہ تر ہمیں فریزل ورڈ یاد وربز یاد کرنے ہوتے ہیں اور all this stuff. اس طرح سے person grew furious, furiously adverb ہے, became happy, turned red اور got excited. تو یہ اس طرح سے ہم نے اس کا استعمال کرتے ہیں. اگلا ہمارا سوال ہے کہ ڈاکٹر نے کیسے چیک کیا. The doctor used force. کیا کیا؟ He grabbed the neck and head of the girl. اور used, grabbed, he forced a heavy silver spoon and made her expose her throat. اس کے گلے کو کھلوانے کے لیے. یہ ہم نے پہلے کر لیے ہے جی. آگے دیکھیے گا جی, دس از دا لاسٹ ون, لاسٹ جو نا پیراگراف ہوگا. Before I could see it out again. اس سے پہلے کہ میں اسے دیکھ پاتا. Before I could see it out again. اس سے پہلے کہ میں اسے دیکھ پاتا. Could see anything. کوئی بھی چیز دیکھ پاتا. یہ ایک کلوز ہوگی. She came down again. اس نے دوبارہ سے منہ بند کر لیا. کیا ہوگا؟ اس نے دوبارہ سے کیا ہوگا؟ منہ بند کر لیا. came down کا مطلب کیا ہوگا؟ منہ بند کر لینا. And grip the wooden blade. اور مضبوطی سے پکڑ لیا. ووڈن بلیڈ لکڑی والے آلے کو. بٹوین آر مولر اپنی داڑوں کے بیچ میں یا درمیان. اور لاسٹ پہ چلے جانا ہے. ورب کا چونکہ گرپ کا ترجمہ ہم لاسٹ پہ کریں گے, ورب کا ترجمہ سبجیکٹ آبجیکٹ اور ورب لاسٹ پہ آتا ہے. اور اپنی داڑوں کے درمیان لکڑی کے آلے کو مضبوطی سے پکڑ لیا یا جکڑ لیا. گرپ کا مطلب گراسپ یا کیا ہوگا؟ کلاسپ. She reduced it to splinter. اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سپلنٹر کا مطلب پیسز. اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. Before I could get it again. اس سے پہلے کہ میں اسے باہر نکال پاتا. اس سے پہلے کہ میں اسے باہر نکال پاتا. اس سے پہلے کہ میں اسے دوبارہ باہر نکال پاتا. اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سپلنٹرز کا مطلب پیسز, فریگمنٹ, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے. Aren't you ashamed? Ashamed کا مطلب شرمانی, شرم ہونا, humiliated. The mother yelled at her. ماں اس پہ چلائی. Yelled کا مطلب ہوتا ہے cried, shouted. تو کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ پہلے آپ رپورٹنگ کلاس کا ترجمہ کریں گے. کیا ہوگا؟ ماں اس پہ چلائی. ماں اس پہ چلائی. کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جی. کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ Aren't you ashamed? ماں اس پہ چلائی. کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ Aren't you ashamed to act like that in front of the doctor? کیا ہوگا؟ کیا تم کیا ہوگا شرمندہ نہیں ہو؟ To act like that, اس طرح سے برتاؤ کرنے پہ. In front of the doctor, ڈاکٹر کے سامنے. کیا تم کیا ہوگا؟ اب لاسٹ پہ چلے جائیں. In front of the doctor, ڈاکٹر کے سامنے اس طرح سے برتاؤ کرنے پہ شرمندہ نہیں. کیا تم اس طرح سے ڈاکٹر کے سامنے اس طرح سے برتاؤ کرنے پہ شرمندہ نہیں ہو؟ Ashamed کا مطلب humiliated, insulted, debased, dishonored. Get me smooth handled spoon of some sort. مجھے کسی بھی طرح کا get me لا دو. smooth handled کیا؟ ہموار دستے والا. اسپون کہتے چمچ کو. ہم some sort کسی بھی قسم کا. I told the mother, میں نے ماں کو بتایا. میں نے ماں کو بتایا. کیا ہوگا؟ مجھے کسی بھی طرح کا get مجھے کسی بھی طرح کا ہموار دستے والا چمچ لا دو. smooth handled کیا ہوگا؟ یہاں پہ ہینڈل کس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے؟ اسموتھ کے میننگ میں. ایڈجیکٹو ہے. جیسے ہم نے کیا ہوگا the Martian were golden eye یا golden eyed. golden eyed ہوگا کیونکہ ایڈجیکٹو ہے.
اسی طرح سے ڈارک کلرڈ ریفلیکشن ہوگا یا ڈارک کلر ریفلیکشن ہوگا. کلرڈ ریفلیکشن ہوگا کیوں؟ ریفلیکشن ناؤن ہے, اس کے میننگ میں اضافہ کر. تو جب ایڈجیکٹو بنانا ہے تو اس کے ساتھ ای ڈی لگانا. میں نے وہاں سے کہا مجھے کسی بھی طرح کا ہموار دستے والا چمچ لا دو. وی آر گوئنگ تھرو ود دس, ہم اس سے نبٹ رہے ہیں. گو تھرو کا مطلب ہوتا ہے ٹیکل کرنا, اس میں سے پاس تھرو کرنا, اس چیز سچویشن میں سے گزرتا ہے. ہم اس سے کیا ہوگا, نبٹنے والے ہیں یا نبٹیں گے. The child's mouth was already bleeding. بچی کے منہ سے پہلے ہی خون بہ رہا تھا. بلیڈنگ کا مطلب خون بہ رہا. بچی کے منہ سے پہلے ہی خون بہ رہا تھا. His tongue was cut. اس کی زبان زخمی ہو گئی تھی. اس کی زبان زخمی تھی. And she was screaming wild hysterical shrieks. اور وہ اب لاسٹ پہ وائلڈ کا مطلب جنونی, کریزی, ہسٹیریکلی پاگلوں کی طرح, میڈلی. اس نے کیا ہوگا, جنونی انداز سے پاگلوں کی طرح چیخیں ماری. وہ جنونی انداز سے پاگلوں کی طرح چیخو پکار کر رہی تھی یا چیخ رہی تھی. اسکریمنگ کا مطلب یلنگ, شاؤٹنگ. وہ کیا ہوگا, جنونی انداز سے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی. وہ جنونی انداز سے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی. Perhaps I should have desisted. شاید مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا. ڈیزسٹ ایک کلوز ہے یہاں تک, اینڈ کے بعد اگلی کلوز شروع ہوتی ہے. ڈیزسٹ پرزسٹ کا اپوزٹ ہے لیو, ایبسٹین, اوائڈ, چھوڑ دینا. شاید مجھے یہ کوشش ترک کر دینی چاہیے تھی. شاید یہ مجھے کوشش ترک کر دینی چاہیے تھی. اب should have ہے. اگر you should desist یا I should desist تو ابھی کرنی ہے, مجھے کرنی چاہیے. should have desisted آ گیا تو یہ پاسٹ میں چلا گیا, کرنی چاہیے تھی. تو شاید مجھے اپنی کوشش کو ترک کر دینا چاہیے تھا. اینڈ کم بیک ان آور اینڈ مور, 1-2 گھنٹے میں مجھے واپس آ جانا چاہیے تھا. لیکن شاید مجھے اپنی کوشش ترک کر دینی چاہیے تھی اور 1-2 گھنٹے میں واپس آ جانا چاہیے تھا. نو ڈاؤٹ اٹ وڈ ہیو بین بیٹر, کوئی شک نہیں, بلا شبہ اٹ وڈ ہیو بین بیٹر, یہ میرے لیے بہتر ہوتا. بہتر کب ہونا تھا, پاسٹ میں ہوتا. پاسٹ میں فیوچر ہو گیا تو کیا ہوگا, وڈ کا استعمال کیا. بلا شبہ یہ میرے لیے بہتر ہوتا. بٹ آئی ہیو سین ایٹ لیسٹ, لیکن میں دیکھ چکا تھا, ایٹ لیسٹ کم از کم 2 چلڈرن, 2 بچوں کو, لائنگ ڈیڈ, مردہ پڑے ہوئے, ان دا بیڈ آف نیگلیکٹ, لاپرواہی کی وجہ سے, ان دا سچ کیسز, اس طرح کے واقعات میں, یہ اس طرح کی سوری جی. لیکن میں کم از کم, لیکن میں اس طرح کی بیماری میں یا اس طرح کے واقعات میں, بیڈ آف نیگلیکٹ, لاپرواہی کی وجہ سے, لائنگ ڈیڈ ان دا بیڈ, کیا ہوگا, بستر مرگ پہ پڑا, کم از کم 2 بچوں کو بستر مرگ پہ پڑا دیکھ چکا تھا. دوبارہ سے کر رہا ہوں, لیکن میں اس طرح کی بیماری میں کیا ہوگا, آف نیگلیکٹ, لاپرواہی کی وجہ سے, کم از کم 2 بچوں کو بستر مرگ پہ پڑے ہوئے دیکھ چکا تھا. اینڈ فیلنگ دیٹ, اور یہ سوچتے ہوئے, آئی مسٹ گیٹ اے ڈائگنوز ناؤ, یا تو مجھے ابھی تشخیص کرنی چاہیے. مسٹ کب لگا تھا, جب کوئی لازمی کام کرنا پڑے, اوبلیگیشن ہو جائے, ڈیوٹی بن جائے. ڈائگنوز کا مطلب انسپیکشن, انالیسس, ایگزامینیشن. اور یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے یا تو ابھی تشخیص کرنی ہے, اور نیور, یا پھر کبھی بھی نہیں. یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے یا تو ابھی تشخیص کرنی ہے یا پھر کبھی نہیں. I went at it, میں اس پہ حملہ آور ہو گیا, میں اس پہ حملہ آور ہوا. went and go at کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ اٹیک کر دینا یا کسی کام پہ دوبارہ لگ جانے کو کہتے ہیں. اور یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے یا تو ابھی تشخیص کرنی ہے یا پھر کبھی نہیں, میں دوبارہ سے اس پہ حملہ آور ہوا یا دوبارہ سے اس کام پہ لگ گیا. اب باقی حصہ جو ہے نا وہ ہم اگلی دیکھیے گا, اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں اس کا حصہ. اس سے پہلے لیٹس سی, اس کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ دیکھیے گا کون کون سی مسٹیک ہیں. اب ذرا اس کو بعد میں کرتے ہیں, پہلے ذرا اس کا حصہ جو باقی رہ گیا ہے وہ کریں گے ہم. اس کے سنونیم یہاں پہ ہیں سلائیڈ میں, اس حساب سے ہم نے یہاں پہ پہلے کھول لیا.
بٹ ورسٹ آف اٹ، لیکن سب سے بری بات یہ تھی، یا اس بات کا سب سے برا پہلو یہ تھا، ورسٹ کے جو نا سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے بدترین، لیکن اس بات کا سب سے بدترین یا سب سے برا پہلو یہ تھا، اس بات کا کیا ہوگا، اس بات کا سب سے برا پہلو یہ تھا I too had got beyond reason. Go beyond reason یا got beyond reason کا مطلب کیا ہے؟ ناقابل قبول ہو جانا. لیکن سب سے بری بات یہ تھی، اس بات کا سب سے برا پہلو یہ تھا کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا، میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا، یا کیا ہوگا، میں آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بہت غصے میں آ گیا تھا، بہت جذباتی ہو گیا تھا. لیکن اس بات کا سب سے برا پہلو یہ تھا کہ اب یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا، یا کیا ہوگا، ناقابل برداشت ہو گیا تھا، یا میں سخت غصے میں آ گیا تھا. I could have torn the child apart. میں بچی کو پھاڑ دینا، چیر دینا. اپارٹ دو ٹکڑے میں، اپارٹ کا مطلب جب کسی چیز کے دو حصے الگ الگ کرتے، اور میں ان مائی اون فیوری، اپنے غصے میں، فیوری کا مطلب ہوتا ہے اینگر، ریزنٹمنٹ، کیا ہوگا، میں اپنے غصے میں بچی کے دو ٹکڑے کر سکتا تھا، یا دو ٹکڑوں میں چیر سکتا تھا. میں اپنے غصے میں کیا ہوگا، بچی کے دو ٹکڑے کر سکتا تھا، یا بچی کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا تھا. and enjoyed it، اور اس سے لطف بھی اٹھاتا یا لطف اٹھاتا. یعنی اتنا غصہ تھا، اسے کہتا ہے مجھے اتنا غصہ تھا، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، مجھے اتنا غصہ تھا کہ میں اپنے غصے میں بچی کے دو ٹکڑے کر سکتا تھا، اسے لطف اٹھاتا. It was pleasure to attack her، اس پہ حملہ آور ہونا. اب چونکہ اٹ یہاں پہ صرف انڈیکیٹر پروناؤن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ نہیں کرتے دیر، جب اٹ شروع میں لگ جائے تو اس کا ترجمہ ہم نہیں کرتے. اور اس پہ حملہ آور ہونا باعث مسرت تھا، یا خوشی کا باعث تھا، یا طمانینت کا باعث تھا. My face was burning with it، میرا چہرہ اس سے سرخ تھا، میرا چہرہ اس سے سرخ تھا. My face was burning with it. In finding unreasoning assault، unreasoning کا مطلب جہاں پہ ریزن کام نہ کرے، یعنی آپ کہہ لیں جنونی، نامعقول، اسٹوپڈ، فولش. اپنے آخری، assault کا مطلب اٹیک، یہاں پہ کاما لگانا ہے کیونکہ فریز ہے، شروع میں ایڈورب آ گیا. اپنے آخری نامعقول یا جنونی حملے میں، اپنے آخری کیا ہوگا، نامعقول یا جنونی حملے میں I overpowered the child again. overpower قابو پا لینا، ڈومینیٹ کر لینا. child's neck and jaws، میں نے پہلے سبجیکٹ کا ترجمہ، میں نے بچی کے گردن اور جبڑوں پر قابو پا لیا. کیا ہوگا، اپنے آخری نامعقول یا جنونی حملے میں نے، یعنی نامعقول سے مراد جو عقل سے بیونڈ ہو، یعنی عقل اس کو تسلیم نہ کرتی، عقل اچھا نہ سمجھتی ہو. اپنے آخری جنونی حملے میں نے بچی کی گردن اور جبڑوں پر قابو پا لیا. I forced a heavy silver spoon، میں نے باری برکم چمچ ڈالا، بیک آف ہر ٹیتھ، اس کے دانت کے پیچھے، ڈاؤن ہر تھروٹ، اس کے حلق کے بیچ. ٹیل یہاں پہ وہ بتا رہا ہے ٹائم کو، انٹل یا ٹیل. تو یہ ہم پھر جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو جب تک استعمال کریں گے. میں نے باری برکم، میں نے، اب لاسٹ پہ چلے جائیں اس کلاس کے، بیک آف ہر ٹیتھ، اس کے دانتوں کے پیچھے جہاں پہ حلق شروع ہوتا ہے، وہ پیچھے جو ہے نا وہ اورل کیویٹی شروع ہوتی ہے. میں نے اس کے دانتوں کے پیچھے باری برکم سلور کے چمچ کو اس وقت تک کیا ہوگا، زبردستی گھسایا. فورس کا مطلب زبردستی ڈالنا. میں نے لاسٹ پہ پھر دوبارہ چلے، بیک آف ٹیتھ، اس کے آخری، اس کے دانتوں کے پیچھے، اس کے دانتوں کے پیچھے ایک باری برکم چمچ اس وقت تک گھسایا، چل شی گیگ، جب تک اس نے ابکائی نہ لے لی. گیگ سے مراد کیا ہوگا، ابکائی لینا، وومٹ کر دینا، یا وومٹ والی نوزن فیل آنا، جیسے او کرتا ہے بندہ جب وومٹ آنے والی ہو. تو یہاں پہ یہاں تک کہ اس وقت تک زبردستی گھسایا جب تک کہ اس نے وہ ابکائی نہ لے لی یا وہ گگیانے نہ لگی. یہ بھی جب وہ
اٹکی ہو کوئی چیز تو اس طرح سے الٹی نہیں کرتے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں گیگ. اینڈ دیر اٹ واز، اور وہ یقیناً ایسے ہی تھا. دیر اٹ واز کا مطلب obviously surely یقیناً. both tonsils covered with membrane، both tonsils دونوں گدود covered with membrane جلی سے ڈھکے ہوئے. اب چونکہ اگر تو ہوتا ہے both tonsils were covered with membrane تو یہ پوری کلاز ہونی تھی. سینٹینس پر ایسے بنا تھا both tonsils were covered with membrane، دونوں گدودوں کے گرد جلی تھی. لیکن یہاں پہ covered with membrane کس کے معنی میں اضافہ کرا؟ both tonsil کے. تو یہ ایز اے فریگمنٹ ہے، یعنی پارٹ ہے، یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. تو یہ اصل میں وہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے دیر اٹ واز، اور یقیناً جلی کے ساتھ، جلی میں ڈکے ہوئے دونوں گدودوں کے ساتھ صورتحال یقیناً ویسی تھی، یعنی جیسی سوچی تھی. کیا ہوگا دوبارہ سے؟ کیا ہوگا؟ جلی کے ساتھ ڈکے ہوئے، کورڈ ود میمبرین ٹونسل کے معنی میں اضافہ کر. تو جلی کے ساتھ ڈکے ہوئے دونوں گدود کی حالت کیا ہوگا؟ ویسی تھی. بریکٹ میں لکھ دیں جیسی توقع کی. She had fought valiantly keep، اس نے بڑی بہادری سے اس نے کوشش کی تھی، جدوجہد کی تھی. To keep me knowing، مجھ سے بچانے کے لیے، ہر سیکرٹ اپنا راز چھپانے. تو وہ کیا ہوگا؟ لاسٹ پہ چلے جائیں. مجھ سے اپنا راز چھپانے کے لیے، اب ٹو کیپ یہ انفینیٹو ہے، مجھ سے اپنا راز چھپانے کے لیے بے جگری سے یا بہادری سے لڑی تھی. ویلنٹلی بین کریجیسلی، بریولی، ڈونٹلیسلی. وہ مجھ سے اپنا راز چھپانے کے لیے بڑی بے جگری سے لڑی تھی. She had been hiding their sore throat، وہ چھپا رہی تھی خراب گلے کو. ہائڈنگ چھپانا، کنسیلنگ، کورنگ. سور تھروٹ کا مطلب خراب گلا، پینفل. For 3 days، 3 دن سے، ایٹ لیسٹ کم از کم. And lying to her parents، اور اپنے والدین سے جھوٹ بول رہی تھی. اس لیے in order to escape، بچنے کے لیے. Such an outcome، اس طرح کے نتیجے سے. آؤٹ کم کا مطلب ریزلٹ یا کانسیکوینس. وہ اب یہاں پہ دو آپ کے جو کلوزز ہیں، لائنگ اور ہائڈنگ. دونوں کس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں؟ 3 days کے ساتھ. یعنی دونوں کا ٹائم جو ہے نا، فریم جو ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ فار 3 days ہے. جھوٹ بھی بول رہی تھی اور چھپا بھی رہی تھی. تو یہاں پہ ٹینس کون سا ہوگا؟ پرفیکٹ پروگریسو. لیکن کوآرڈینیشن ہونی چاہیے کس میں؟ یہاں پہ جیسے کوآرڈینیشن ہے کس کے درمیان؟ یہاں پہ ہائڈنگ اور لائن کے درمیان کوآرڈینیشن. تو وہ کم از کم، وہ بلکہ 2 کلاز پہلی کلاز کو کریں، وہ کم از کم 3 دن سے اپنے خراب گلے کو چھپا رہی تھی. اور وہ کم از کم 3 دن سے اپنے خراب گلے کو چھپا رہی تھی. اور اب لاسٹ پہ انفینیٹو جو ہے نا وہ ترجمہ پہلے کریں گے. ٹو اسکیپ سچ این آؤٹ کم ایز دس. جی، وہ اس طرح کے نتیجے سے بچنے کے لیے، ٹو سچ این آؤٹ کم، وہ کم از کم 3 دن سے، وہ کم از کم 3 دن سے اپنے خراب گلے کو چھپا رہی تھی. اور کیا ہوگا؟ ٹو انفینیٹو کا ترجمہ پہلے کریں گے. اس طرح کے نتیجے سے بچنے کے لیے، اس طرح کے نتیجے سے بچنے کے لیے اپنے والدین سے غلط بیانی کر رہی تھی، یا دروغ گوئی کر رہی تھی، یا جھوٹ بول رہی تھی. lying to her parents. Now truly she was furious، اب وہ صحیح معنوں میں غصے میں تھی. furious کا مطلب اینگری. اب وہ صحیح معنوں میں غصے میں تھی. she had been defensive before، وہ before لاسٹ پہ چلے جائیں، اس سے پہلے وہ دفاعی تھی، یا اس کا انداز دفاعی تھا، یعنی دفاع کر رہی تھی. but now she attacked، اب وہ حملہ آور ہوئی، یا اس نے اب حملہ کر دیا. try to get out father's lap، اس نے اپنے باپ کی گود سے اٹھنے، get off کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا. and fly at me، مجھ پہ حملہ آور ہونا. اس نے اپنے باپ کی گود سے اٹھنے اور مجھ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی. while the tears of defeat blinded her eyes، لیکن شکست کے آنسو نے اس کی آنکھوں کو دھندلا کر دیا. لیکن شکست کے آنسو نے اس کی آنکھوں کو دھندلا کر دیا. یہ وائل کا ہم استعمال مختلف طرح سے کرتے ہیں. وائل کنٹراسٹ کے لیے بھی ہوتا ہے. I am happy
क्या होगा? I am happy. Sorry. I am happy while he is sad. तो यहाँ पे while क्या है? Opposite के लिए इस्तेमाल किया. while का इस्तेमाल करते हैं. while I was moving, I found a snake. यहाँ पे while क्या है? टाइम बता रहे हैं, कब की बात है. और क्या होगा? while हम इस्तेमाल करते हैं while going, he found a pen. तो अब while यहाँ पे क्या है? ये preposition. तो ये 3 फंक्शन होते हैं किसके? while के. तो उसके अपने बाप की गोद से उठने, उसने अपने बाप की गोद से उठने और मुझ पे हमलावर होने की कोशिश की. while अगली क्लॉज आ गई. जबकि शिकस्त के आंसुओं ने, टीयर्स ऑफ डिफीट, ब्लाइंडेड आइज, उसकी आंखों को धुंधला कर दिया. हम अंदर नहीं करेंगे, क्या करें? धुंधला कर दिया, ब्लाइंडेड, ब्लर्ड कर दिया. जी बच्चों, अब प्रीवियस में देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल्स. अब सवाल है हमारा कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल. तो ये सब्जेक्ट हो गया, द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ द गर्ल. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? कंडीशन है, तो वाज आ जाएगा. क्वेश्चन में ऐसे ही आपने क्वेश्चन में से आपकी पहली स्टेटमेंट जो ना ले सकते हैं, वाज वेरी बैड. अब कवर कर रहे हैं, कवर हुए थे, दे वर कवर्ड विद द मेम्ब्रेन. ये सूरत हाल ने इंडिकेट किया, इट इंडिकेटेड दैट वो मुब्तला थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्थेरिया, और देयरफॉर शी हैड हाई फीवर, और उसे क्या था? तेज बुखार था. क्या होगा? उसे तेज बुखार था. तो नेक्स्ट सवाल है, जनरलाइज क्वेश्चन है कि इज द यूज ऑफ फोर्स जस्टिफाइड. क्या फोर्स का इस्तेमाल, जनरल क्वेश्चन था इस चैप्टर पे. यस, द फोर्स ऑफ यूज ऑफ फोर्स इज जस्टिफाइड इन सर्टेन कंडीशन. इट कैन बी यूज्ड. अब यूज कर रहा है या यूज हो रहा है? यूज हो रहा है तो सेंटेंस क्या बनेगा? पैसिव वॉइस में बनेगा. तो क्या होगा? इट इज यूज टू सेव वंस लाइफ, इम्प्लीमेंट लॉ एंड ऑर्डर, कीप पीस, और क्या होगा? एंड कल्मिनेट इवल्स. अगला सवाल है कि लड़की ने ब्रेक क्यों कर दिया. ब्रेक पे सवाल करना कौन कर रहा है? द गर्ल ब्रोक, पास्ट में है, डिड के साथ इस्तेमाल हुआ है. यहाँ से भी ये सेंटेंस ले सकते हैं, ब्रेक, कौन ब्रेक कर रहा है? शी. और किसको ब्रेक करी? द वुडन ब्लेड. द गर्ल ब्रोक द वुडन ब्लेड बिकॉज, वो चाहती थी, नहीं चाहती, चाहता कौन नहीं था? वो. शी डिडंट वांट टू शो हर थ्रोट. स्टबर्न, ये वर्ब है या इंफॉर्मेशन है? ये इंफॉर्मेशन है, एडजेक्टिव है, तो वाज लगा देंगे जब एडजेक्टिव आएगा. शी वाज स्टबर्न. अब जब 3 डेज से थी, वो हाइड कर रही थी, तो टेंस कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट टेंस. शी हैड बीन हाइडिंग हर इलनेस फॉर 3 डेज. क्या प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया? नो, शी डिडंट प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड टू द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन. क्या थी वो? अब कोल्ड एंड नॉन कोऑपरेटिव क्या है? इंफॉर्मेशन है, एडजेक्टिव है. शी रिमेन्ड कोल्ड एंड डिफरेंट, ये शी वाज कोल्ड एंड नॉन कोऑपरेटिव. उसने कंप्लाई किया? नहीं किया. तो शी डिडंट कंप्लाई विद हिज इंस्ट्रक्शंस. उसने रेजिस्ट किया, शी रेजिस्टेड एवरी टाइम टू गेट हर डायग्नोस. जी. उसके बाद कहाँ पे रखा हुआ था उन्होंने बच्ची को? क्या होगा? दे द पेरेंट्स केप्ट द गर्ल इन द किचन बिकॉज वार्म और डेम्प क्या है? वो मौसम है, तो मौसम की जगह पे हम इट इस्तेमाल करते हैं. इट वाज डेम्प. अभी वैसे ही हम परसीव करें तो इट इज लगेगा हमें, लेकिन जो कि पास्ट में बात हो रही है तो इट वाज डेम्प एंड वार्म इन द किचन. द पेरेंट्स वेयर इट हैड बीन, क्योंकि ये टेंस क्या होगा? जब केप्ट आ गया तो टेंस पास्ट हो गया, तो आगे भी पास्ट हो जाएगा. She remained, girl didn't respond to the doctor's instruction because she remained cold and different.
اب یہ ریزن ہے اس کی کہ وہ کولڈ اینڈ ڈفرینٹ رہی؟ نہیں، یہ ریزن نہیں ہے. کیا ہوگا؟ رسپونڈ نہیں کیا اینڈ ریمین کولڈ اینڈ ڈفرینٹ. یہ کوآرڈینیشن کنجکٹیو ورب کی مسٹیک ہے. بیکاز تب لگاتے جب آگے ریزن آ رہی ہے. تو کیا آگے ریزن ہے اس کا کہ رسپونڈ نہیں کیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ریزن نہیں ہے تو یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوتی. Moreover, she was stubborn and was hiding نہیں ہوگا. For 3 days ہے تو کیا ہوگا؟ Had been hiding. The girl broke the wooden plate because وہ چاہتی تھی شو کروانا، ظاہر ہے چاہتی تو پھر وہ توڑتی نا. تو she didn't want. She indicated that she was suffering. ظاہر ہے she indicate تو نہیں کرے گی، یہ بیماری انڈیکیٹ کر رہی ہے، سچویشن انڈیکیٹ کر رہی ہے، تو سچویشن کی جگہ پہ کیا لگائیں گے؟ it indicate. Therefore she past میں کیا ہوگا؟ had کیا ہوگا؟ ہائی فیور. had been ہائی فیور نہیں ہوگا. بن ہم استعمال ہی نہیں کریں گے کیونکہ بن کے بعد ہم موسٹلی یا تو ہمیں کمپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں یا پھر ہم ایڈجیکٹو کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. It is used to save one's life. سیو ہے فرسٹ فارم، ٹو کے ساتھ امپلیمنٹ فرسٹ فارم ہے، لیکن یہاں پہ کیپٹ آ گیا تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ کیپ ہونا چاہیے. انکلمینیٹیو. The camel was in the field for many hours. many hours سے آ گیا تو کیا ہوگا؟ had been ہوگا. کنڈیشن آف دا ٹونسلز were very bad. badly adverb ہوتا ہے اور was were کے ساتھ جو to be verb ہیں یا ہونے کے verb ہیں جیسے ہم نے پہلے شروع میں پڑھا اس کے ساتھ ہم نے adjective لگانا. In this way he made her expose her throat. made کے بعد ہم نے bare infinitive لگانا. یہ صحیح ہے جب ایکٹیو فارم میں ہوگا. یاد رکھنا ہے یہ ایکٹیو فارم میں ہوگا تو پھر جو ہے ہم اس کے ساتھ کیا یوز کریں گے؟ ایکٹیو فارم میں ہم اس کے ساتھ bare infinitive استعمال کریں گے. Now I think this was all over regarding this lesson. If you have any question, just ask the question in the WhatsApp groups as you are the part and participle of that. And those students who have no access to that, they can ask the question uh, from the by writing the question in the comment box. Have a nice time. See you. Love.